अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब हक और फॉल्ट लाइन्स विद मुनीब के साथ एक और प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूं। आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में फिल्मी सनत का सवाल, इसके असबाब और आइंदा की सूरत हाल और आइंदा का लाहेअमल। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं लेजेंड फिल्म डायरेक्टर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब हसन अस्करी साहब। शुक्रिया। मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। अस्करी साहब, ये फरमाइए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो डिक्लाइन है वो कहाँ से शुरू हुआ और ये क्या वजह है कि ये डिक्लाइन अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ये हो ही चले जा रहा है? इस बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को कुछ गाइड करें। देखिए, ये डिक्लाइन जो है, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी फरमाया, जिन नामासाद हालात में हमने फिल्म शुरू की, पाकिस्तान में फिल्म की जो इब्तदा हुई तकसीम के बाद, लुटा फुटा स्टूडियो, लोग, ना कैमरे हमारे पास, ना इक्विपमेंट हमारे पास, अच्छा कुछ भी नहीं थे, बहुत महदूद वसाइल के साथ। और जो पहली जलगार हुई, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, रिन्यूअल के बाद हिंदुस्तान की सकाफती जो जलगार थी वो फिल्म के ज़रिए हुई। और लेकिन वो लोग बड़े बाहिम्मत थे, बड़े बड़े पुरज़्म थे, उन्होंने बड़ा मुकाबला किया। अनवर कमाल पाशा जैसे लोग, हकीम अहमद शुजा के साहबजादे थे, खुद भी लिखते थे, और उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक इंतहाई बुलंद मुकाम पे पहुंचा दिया। उस ट्रेंड सेटर, उस ज़माने में जितने भी आर्टिस्ट हैं, सबिया, संतोष, बहार, असलम परवेज़, मुसद्दर नज़ीर, बहुत से जितने भी नाम लिए जाए, सब उन्हीं के ही क्रिएट किए हुए हैं। बहुत से डायरेक्टर्स दिए उन्होंने, खलील कैसर जैसा डायरेक्टर दिया, बहुत से कैमरामैन उन्होंने दिए। अनवर कमाल पाशा बहुत ही बाकमाल शख्सियत, इंतहाई तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे। उस ज़माने में उन्होंने इंडिया सुपीरियर सर्विसेज का इम्तहान पास किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिल्म ज्वाइन किया और बहुत नाम कमाया। और उनकी वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत नाम कमाया। ये काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया। कुछ और बाहिम्मत लोग आगे हिंदुस्तान से जो हिजरत करके आए थे, जो लोग जो इस फन को जानते थे। और जैसा कि हम पहले शो में भी कह चुके हैं कि जितने भी फ़नून लतीफ़ा के जो लोग थे, जिन्होंने अपने फ़न में कमाल हासिल किया था, उन्होंने फ़िल्म की तरफ रुजू किया था अपने इजहार के लिए। और वो अपने अपने फ़न में यकता थे, और उनकी बड़ी एक अदबी हैसियत थी। और लेकिन उनको उनकी जो शोहरत की वजह बनी, जितने भी बड़े लोग थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो किताब पढ़ी जाती, बहुत कम लोग थे उस ज़माने में भी, मेरा ख्याल 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। और एक आना लाइब्रेरी होती थी। ये हमारे एक तारीख़ है, लोगों को पढ़ने का शौक़ था। उस ज़माने में आना लाइब्रेरी पे तारीख़ी किताबें भी मिल जाती थी, नसीम हिजाज़ी की रोमानवी कहानियाँ भी होती थी, उसमें नावल्स भी होते थे, गुलशन नंदा, दत्त भारती, इस तरह से बहुत से लिखने वाले जी, इब्न सफ़ी की जासूसी कहानियाँ भी होती थी। इस तरह से बहुत मिल जाती थी, किताबें मिल जाती थी। मैंने पहली मरतबा अहमद नदीम कासमी साहब का अफसानों का मजमूआ बगोले मैंने उसी आना लाइब्रेरी से पढ़ा। ये मैंने नया मैट्रिक किया था, मैं 60 की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में थोड़ा सा किताब पढ़ने का एक रुझान था। लेकिन इन लोगों, ये जितने भी साहिब कमाल लोग थे, इन लोगों की वजह शोहरत जो है, वो जितने भी ये अवामी सतह पे जो मकबूल हुए, वो फिल्म बनी उसकी वजह। उसमें फैज़ साहब भी शामिल हैं, उसमें अहमद कासमी साहब भी हैं। फैज़ साहब की दस्ते सभा किसी ने नहीं पढ़ी, जिंदा नामा किसी ने नहीं पढ़ा, सैफुद्दीन सैफ की खमे काकू किसी ने नहीं पढ़ी। ये अपनी किताबों के जो इनका जो अदब था, उसे जब मौसीकी की में उसमें ढाला गया, उसके कालब में ढाला गया, और फिर वो अवाम तक पहुंचा, तो फिर वो एक मकबूलियत हासिल की। मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग, और चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, और इस तरह से फैज़ साहब का दीगर कलाम जो है वो गाया भी गया, और इस तरह से वो लोगों तक पहुंचा। और फिर हालांकि फैज़ साहब की जो अपनी एक शख्सियत है, अपनी जो एक उनका जो अदब में एक मुकाम है, नाम है, वो फिल्म के मोहताज नहीं थे। वो लेनिन प्राइज़ उनको फिल्म की वजह से नहीं मिला। उनकी शायरी जो थी वो आलमी शोहरत याफ्ता थी। लेकिन पाकिस्तान में अपने अवाम में जो एक नाम बना, उनका एक नाम जो फैज़ साहब का एक बड़ा नाम
وہ فلم کی وجہ سے بنا. اس میں اور بھی بہت سے نام ہیں. شروع میں ڈکلائن کیوں آیا؟ ڈکلائن میں دیکھیے نا، میں اس طرف پہلے ہم اس کی طرف جائیں گے کہاں سے ہم اکھڑے، ہمارے پاؤں کہاں سے اکھڑ گئے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس جو شروع میں لوگ آئے، انہوں نے یہ باہر سے بھی تربیت حاصل کر کے آئے تھے. کچھ لوگ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، اس میں اشفاق احمد صاحب بھی ہیں. انہوں نے دھوپ برسائے نام کی فلم بنائی، ابھی ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا. پھر قمر آفتاب ہیں، انہوں نے جھلک بنائی. احمد بشیر ہیں، نیلا پروت بنائی. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے بلیک اینڈ وائٹ کے دور میں نیلا پروت نام رکھ لیا فلم کا. ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے، کلر ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے تھے، ہم نے نام رکھ لیا نیلا پروت. اور جھلک، ہمارے ہاں ڈپریشن چل رہا تھا، اکنامک ڈپریشن تھا، لوگوں کی بحالی کا پرابلم تھا. وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، بہت سے مسائل تھے. اور انہوں نے فلم بنا دی ایک موسیقار پہ، جھلک کے نام سے، جو پرابلم ہی نہیں تھا ہماری سوسائٹی کا. احمد بشیر صاحب نے ایک بوڑھے آدمی پہ، انہوں نے کہیں کسی انگریزی ناول سے اخذ کر کے نیلا پروت، وہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو جوان لڑکی سے عشق کرتا، طالی صاحب نے وہ کردار کیا نیلا پروت. خرابی کہاں سے ہوئی ہے؟ خرابی دیکھیے، یہاں سے ہمارا ایک گلوریس پیریڈ شروع ہوتا ہے. یہ لوگ، انہوں نے ناکام فلمیں بنائی، یہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد پڑھے لکھے لوگ نہیں آئے، خرابی شروع ہوئی. فلم انڈسٹری میں، جیسا کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، اس زمانے میں ہمارے پاس ایک رنگینی تو ہے نا فلم میں، ایک چارم ہے نا جی. اس میں موسیقی بھی ہے، رقص بھی ہے، اس میں گلوکاری بھی ہے. اور ہر آدمی، جب ہندوستانی فلم بنتی تھی، جب بر صغیر میں فلم بنتی تھی، ہندوستانی میں کہہ رہا ہوں، بر صغیر میں بننے والی جو فلمیں ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے لوگ جو تھے ایک شوق رکھتے تھے فلم بنانے کا، گلوکاری کا بھی، اداکاری کا بھی. وہ وقت نے مہلت دی، ان کو نہیں دی. ایک عمر میں وہ ڈھل گئے، ان کی عمر ڈھل گئی. کہیں جا کے ان کے پاس کچھ تھوڑا سرمایہ آ گیا، پھر بھی انہوں نے اپنے جو جذبات جو تھے اس کا اظہار کیا، فلم انویسٹ کر کے فلم میں کوئی فلم بنائی. اور اس طرح سے انہوں نے جو اپنی ایک خواہش تھی جو جوانی میں کبھی نہیں پورا کر سکے تھے، اس طرح سے دیور، مطلب آرٹ لورز کہہ سکتے ہیں آپ ان کا کوئی اور تجربہ نہیں تھا اور کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. یہ وہ فلم دیکھتے رہے. ہمارے جو ڈکلائن کی بہت ساری وجوہات تھی، جو میں ایک آدمی دو تین آ گئی، دو تین سے مطلب ایک آدمی سے نہیں، ہماری اپنی غفلت ہے. پہلی تو میں اپنی تسلیم کر لیتا ہوں کہ ہم نے بھی کچھ کوتاہی کا مظاہرہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بھی ایک اکنامک پرابلم ہے. ہمیں گورنمنٹ نے کوئی انسینٹیو نہیں دیا، ہمیں نظر انداز کیا گیا. پہلی وجہ اون ہی نہیں کیا نا جی. ہمیں باہر سے سرمایہ جو ہے وہ لانا پڑا. اور باہر سے جو سرمایہ ہم لے کے آئے وہ کسی صورت بھی ہمارے تجربے کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ اپنے سرمایہ کی چاہتا تھا کہ مجھے اس کی واپسی یقینی بنائے. اگر یہ میرے لیے کوئی پروفیٹیبل نہیں ہے، اگر یہ کوئی نفع بخش میرے لیے کاروبار نہیں ہے تو مجھے نقصان بھی نہ ہو، یا اتنا تھوڑا بہت ہو جائے کہ میرا شوق بھی پورا ہو جائے اور فلم بھی بن جائے. اچھا، ایک وجہ تو یہ تھی. اچھا، آپ کاٹ رہے تو میں تھوڑا سا بھول جاتا ہوں اس میں. اچھا، گزارش ہے کہ فلم میں وائلنس کہاں سے آیا؟ ہمارے ہاں وائلنس جو آیا ہے وہ آتا ہے. بالکل، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. اب وائلنس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں کہا یہ گیا کہ جی فیملیز مووی آئی، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسے ابسینٹی آئی، ڈانس ایسے آئے کہ جن کو دیکھنا مشکل. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے. اصل میں دیکھیے ڈکلائن کی میں دوسری وجہ، ہم ایک بڑے اچھے پیٹرن پہ چل رہے تھے. ہمارے ہاں بہت اچھے لوگ آئے ہمارے ہاں. مسعود بڑے اچھے قابل لوگ تھے جنہوں نے اچھی فلمز بنائی، بہت باکمال فلمز بھی بنائی ہم نے بڑے محدود وسائل کے ساتھ. اور 97 کی جو پیریڈ ہے، اگر آپ کمپیئر کریں ہندوستانی فلم کے ساتھ تو ہماری فلم آپ کو اگر آگے بڑھتی ہوئی نہیں تو ان کے پیرلل ضرور نظر آئے گی. ان کے متوازی میں جو رانی کا کردار ہے اس پر ریکھا نے کہا کہ مجھ سے اچھا رول کیا ہے. نہیں، شہید جیسی، دیکھیں نا آپ، شہید جیسی فلم دیکھیے، ریاض شاہد نے لکھی. 1960 میں وہ فلم ریلیز ہوئی. 1960 میں ایک رائٹر جو ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا، وہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ آئل کی کیا ویلیو ہوگی اور آئل سے کس طرح سے یہاں جنگ ہوگی اور کس طرح سے لوگ غلبہ سامراج جو ہے وہ غلبہ حاصل کرنے کو. آج ہم اس سے گزر رہے ہیں 60 سال کے بعد. 1940 کی فلم ہے، 60 کی فلم ہے. دیکھیے ریاض شاہد، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی اپ برنگنگ بڑے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی. ریاض شاہد نے فیض احمد فیض صاحب کے ساتھ کام کیا لیل و نہار میں، وہاں سب ایڈیٹر تھے. وہاں سبت حسن بھی تھے. انہوں نے اپنی راہ جدا کر لی. انہوں نے وہ پنجابی فلم جو
جو ایک خاص مخصوص انداز سے. لیکن اس زمانے میں جو پنجابی فلم ہیں آپ ان کو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سپرفیشل ہیں, لیکن اس میں آپ کو ایک فیوڈلزم کے خلاف جو ایک جنگ ہے اس میں آپ پنجابی فلم کے کردار کو آپ نہیں اگنور کر سکتے. جس طرح سے ہم نے فیوڈلزم کو جو ہے ہم نے اس کی دکھلائی ہیں, اس میں ملنگی فلم بھی ہے, اگینسٹ دا فیوڈلزم. اس میں پڑھ لکھ کے آیا, میں ایک خاص مجھ سے پہلے بھی جو میرے اساتذہ تھے فلم میں ضروری ہوتا ہے کہ وائلنس ہو اور اس میں ابسینٹی ہو تو تبھی چلے گی. دیکھیے نہیں, فلم میں یہ ضروری نہیں ہے سر. وہ یہ پہلے یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا, کبھی آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا. ہماری فلم اچھی نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم فلم بناتے تھے, جو ہم تخلیق کرتے تھے وہ پیورلی ہماری تخلیق ہوتی تھی. ہم ایک تصور, ہمارا ایک ویژن ہے, ہم اس کو لے کے چلتے تھے اور ہم وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے, لوگوں سے دیکھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک رائے قائم کرتے تھے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے. فلم اس وقت بری بننا شروع ہوگی جب ہم اس طرف چل پڑے کہ لوگ کیا پسند کرتے. ہم نے فلم نہیں ہوگی, وہ کچھ اور چیز ہوگی نا جی. وہ ہر آدمی وہی بنا رہا ہے کہ یہ اگر ہم یہ اس فارمولے پہ فلم بنائیں گے تو یہ کامیاب ہوگی اور یہ لوگ پسند کریں گے. اور ایک سے یہ پھر آئی کہ ڈانس اور مجھے کا فرق اس کی نہیں, اگر اس میں یکسانیت آ گئی نا, اس میں مناٹنی آ گئی نا. آپ ایک سی فلم بنا رہے ہیں, ایک سے ہی کپڑے پہنے ہوئے, ایک سی مونچھ لگائی ہوئی ہے, وہ ایک فلم کی کامیابی نے آپ کو ایک رستہ دکھلا دیا, وہ مناٹنی آ گئی اس میں. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ فلم جو ہے اس میں تشدد آیا, جو وائلنس آیا اور آبسینٹی ہے. دیکھیے اس کو تو خیر ڈیفائن کرنا بہت ہی مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ جہاں جن ممالک میں جہاں بھی اسٹیبلٹی نہ ہو, جہاں استحکام نہ ہو, آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں کیا حالات رہے ہیں. آپ اگر میری 1945 کی پیدائش ہے, 58 تک جو میں نے اب جب آنکھ کھولی, جب میں 13-14 سال کا تھا, جب تھوڑا سا یعنی ایک شعور آنا شروع ہوا 15 سال کی عمر میں تو بندہ میٹرک کر لیتا. تو 58 میں جب دیکھا اور کچھ پڑھا بھی تو یہی دیکھا کہ ایک فوجی بوٹ ہے جس کے پاؤں کے نیچے ہمیں اور ایک بندوق کے ذریعے کو بندہ بھی آ جاتا ہے. اچھا, کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے, بالکل قائم ہے. لیکن دیکھیے میں اس زمانے میں جوان تھا, اس کو ذرا تھوڑا سا مکمل کر لیتے ہیں تاکہ یہ ویگ نہ رہے اس میں, کبھی بالکل کریش کر دیتا, کبھی کھڑا ہے منیر بھائی, تاکہ یہ مبہم نہ رہ جائے. دیکھیے اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب تھوڑا سا شعور ہوا تو مطلب اس میں ایک بغاوت بھی جنم لے رہی تھی. ہم نئے جوان ہو رہے تھے کہ یار یہ بہت غلط ہے اور امریت ہے, اور یہ بندوق کے زور پہ آ کے ہمارے حقوق جو ہے سلب کر لیتے ہیں, اور ہماری آزادی جو ہے اس کو بھی سلب کر لیتے ہیں. تحریر و تقریر کی بھی ہے, دوسری بھی ہے. لبرٹی تو آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے, بہت سی چیزیں ہیں لبرٹی میں. تو یہ آ کے ہمیں سلب کر لیتے ہیں. وقت گزرتا رہا, لیکن آج میں 76 برس کی عمر ہے میری, 76 ایئرز اولڈ. میں 76 برس کی عمر میں آج مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ دور جس سے میں گزرا ہوں 76 برس میں, جب مجھے یہی شعور آنا شروع ہوا, تو نہ اس میں پارلیمانی نظام جو جمہوریت جس کو ہم کہتے تھے وہ بھی نہیں کامیاب ہو سکا, نہ وہ صدارتی نظام ہو سکا, اور اگر تھوڑا بہت کچھ سکھ کا سانس ملا تو اسی آمریت کے دور میں ملا. تھوڑی سی گفتگو پولیٹیسائز ہو کے واپس ہم آ سکتے ہیں. ہمارے یہاں فلموں پہ جو ثقافت نظر آ رہی ہے, یہ اس کا کوئی تعلق ہے پنجاب کے ساتھ؟ خاص طور پر پنجابی فلموں میں جو ثقافت نظر آتی ہے, جو دکھائی جاتی ہے, اس کا کوئی پنجاب کے کلچر کے ساتھ کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ اب تو نہیں ہوگا. اب اس وقت جو فلم بن رہی ہے, میں گزشتہ 40 سال سے جو گنڈاسا آیا اور اس نے جتنا وائلنس کریٹ کیا اور وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا, مطلب وہ مجھے کم از کم نہیں سمجھ لگتی کہ کون سا پنجاب ہے جس میں یہ کچھ ہو رہا ہے. نہیں, وہ آپ دیکھیے, شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ گنڈاسا جو ہے وہ میں نے متعارف کروایا تھا. اچھا, اور یہ مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے گنڈاسا جو ہے اس کو فلم میں لے کے آیا, لیکن یہ آپ نے پروموٹ کیا, مجھ پہ یہ الزام ہے. لیکن میں اس کو میں اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہوں ضرور, اور میں کرنے اس لیے کہ میں اس الزام کو اپنے اوپر سے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قاسمی صاحب کا افسانہ گنڈاسا ہے. گنڈاسا لوہے کا ایک پترا ہے. میں نے, قاسمی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے اور میں نے بھی یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوہے کا پترا اتنا مہلک نہیں ہے. اسے آپ گول کر کے رائفل کی نال بنا لیجئے, اسے بارود بھر لیجئے. مہلک ہے آپ کے اندر کی نفرتیں. جب تک وہ نفرت نہیں جائے گی, انسانیت کا خون اسی طرح سے بہتا رہے گا اور انسانیت اسی طرح سے پامال ہوتی رہے گی.
سمجھ گئے. اس زمانے میں گنڈاسا تھا ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جب کلچر بدلا, کلاشنکوف آ گئی, اس سے بھی وہی اسی طرح سے ہی ہم نے انسانیت کا خون بہایا, اسی طرح سے ہم نے پامال کیا. ریسپیکٹ سے بات کی, آبسیریٹی کی بات کی, ہم نے بات کی گنڈاسا کلچر کی بات کی, ہم نے اس کے علاوہ حکومتی مسائل کی بات کی, ہم نے اپنے مسائل کی بات کی. ایک اور بڑا اہم فیکٹر جو کہ ہمارے انڈسٹری کی تباہی کا وہ یہ ہے کہ انڈین فلموں کا آنا. انڈین فلمیں کیوں آ رہی ہیں, کس طرح روکا جا سکتا ہے, اس پر ہماری انڈسٹری ڈیوائڈ ہے. وہ تو اللہ بھلا کرے 27 فروری کی لات کا جو ہمیں لگی, اور وہ کبے کا کہتے ہیں نا کہ وہ کب نکل گیا. ہاں, وہ جو نہ کشمیر میں یہ حالات ہوتے, نہ کشمیر میں یہ حالات نہ یہ سرجیکل سٹرائکس ہوتی, نہ ان کی یہ فلمیں رک گئی. اس کے باوجود وہ جہاز گرے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی فلم بند ہوئی ہے. اس کے باوجود وہ آ رہی تھی, غیر قانونی طور پر آ رہی تھی. بالکل غیر قانونی, وہ تو آرٹیکل ہے اس کے تحت. وہ تو کیا وجہ ہے کہ یہ لالی ووڈ جو ہے وہ بالی ووڈ سے اتنا متاثر ہے. مثلا یہ 2 سال پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے ایکٹرس بڑے شان سے کہتے تھے کہ جی ان کو آفر آئی ہے فلاں ایکٹر کی طرف سے, اور وہ سر کے پل بھاگے ہوئے جا رہے تھے. ٹھیک ہے جی, کچھ ایکٹرس گئے بھی ہیں, ان کے نام نہیں. اچھا, آپ نے 2 سوال اکٹھے کر دیے ہیں. مطلب ہے علیحدہ علیحدہ سے اس کا جواب مطلب ہے وہ ہونا چاہیے. دیکھیے, پہلے تو یہ وجہ ہے کہ ایک مافیا ہے جو پیسہ بنانا چاہتا ہے, جس کو اپنے اس زمین سے, اپنی اس مٹی سے کوئی محبت نہیں ہے. اس کا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. یہ سب لوگ, ہم سب کرپٹ ہیں, ہم میں سے کوئی بھی خالص نہیں ہے. اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم بہت صادق ہیں, بہت امین ہیں, کوئی بھی نہیں ہے. ایک آلو بیچنے والے سے لے کے اور ایوان صدر وہاں اوپر تک جتنا اختیار ہے ہمارے پاس, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ سیکیورٹی نہیں دی گئی ریاست کی طرف سے. ہمیں تحفظ نہیں دیا گیا جو دینی چاہیے تھی. نہ ہمارے پاس تعلیم ہے, معیاری تعلیم ہے, نہ اس میں کوئی سستی تعلیم ہم نے فراہم کی, نہ ہم نے کوئی صحت پہ کوئی توجہ دی, نہ ہم نے دیگر جو دوسرے جو امور تھے. ہمارا کل اتنا انسیکیور ہے کہ جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اس سے اپنے کل کو محفوظ کرنا چاہتا ہے, اور اس کو ہم نے کرپشن کا نام دے دیا, حالانکہ یہ کرپشن نہیں ہے. بہت شکریہ سر حسن عسکری صاحب. ویورز, ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے تھے حسن عسکری صاحب. ہم نے فلمی صنعت کے زوال پر کچھ باتیں کی, اور ان کی بلاگ گفتگو کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ فلمی صنعت کی تباہی کو ایک آدھی وجہ سے نہیں ہوئی, اس کے پیچھے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اور یہ تباہی کو ایک آدھے دن میں نہیں ہوئی. اس کی وجہ گزشتہ 7 اشرے کی نالائکیاں ہیں جو حکومت کی طرف سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے پیدا ہوئی. منیب حق کو آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا.